बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोमिनीन व मोमिनात, हम आपको आज की इस 16वीं नशिस्त में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख है और ये दिन जो है ये मंसूब है विलादत इमाम हसन मुज्तबा हमारे इमाम दोम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इमाम ये वो इमाम हैं जो शबी रसूल हैं, जो करीम अहले बैत के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। ये सिब्त अकबर हैं और बहुत सारी और खसूसियात हैं। चूँकि हम इमाम को सिर्फ जानते हैं अगर तो एक सुल्ह और एक उनकी शहादत के हवाले से जानते हैं, या दस्तरखान इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से जानते हैं। आज के प्रोग्राम का इंशाल्लाह आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस दिन की मुनासबत से आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में हदिया तबरीक अर्ज़ करूँ। उलमा मुज्तहिदीन रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ान मनाई की खिदमत में और बिलखुसूस इमाम आखिर ज़मान इमाम महदी अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी हदिया तबरीक अर्ज़ करते हैं। प्रोग्राम का इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ करेंगे हम तिलावत कलाम पाक से, और उसके लिए मेरे पास कुछ बच्चे 2-3 मौजूद हैं, मेरे अपने बच्चे। वो इंशाल्लाह तिलावत कलाम पाक से इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का, और उसके बाद वी विल गो टू ब्रदर रासिम इंशाल्लाह टू स्टार्ट द रेसिटेशन ऑफ दुआ इफ्तिताह, और उसके बाद we will have about 15-20 minutes just for the recitation of some tarana, some mankabat or some nasheed, few brothers who have made some commitment on that. So please welcome the young children for the recitation of Holy Quran with a louder salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Thank you so much. Please recite a louder salawat for the health and safety of these children. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Now I would like to go to Brother Rasim to kindly start the recitation of Dua Iftitah inshallah, and then we'll move on to the next segment of our program. Please recite another louder salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، حمده الظاهر بالكرم مجده،
الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم، وعندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. معني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح، بالجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا واذكر مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها
وتموج البحار ومن يسبح في غمرتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ولا يرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك عن خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيد النساء العالمين. صلي على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. صلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الراشد المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيت له وابدله من بعد خوفه أن يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه واعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفى بشيء من الحق خافة أحدا من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قبلتنا واعزز به ذلتنا واغني به عائلنا واقضي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا سد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا استجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا من الدنيا والآخرة آمالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. صل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشف ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Ameen Ya Rabbil Alameen. Jazakallah khair, brother, once again. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family on this special day of holy month of Ramadan. مومنین ابھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ دعا کے بعد. اور جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ آج ولادت باسعادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اور اس کے لیے ہمارا بھی جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں انشاءاللہ ہم کچھ ہمارے پاس منقبت خواہ ہیں کہ جنہوں نے اظہار کیا تھا آج کی اس محفل میں ذکر کرنے کا، تو اس میں انشاءاللہ ہم ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں. آپ سب کو جنہوں نے لیٹر جوائن کیا ہے سب کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارکباد آج کے دن کی مناسبت سے عرض ہے. سب سے پہلے میں جاؤں گا اپنے پہلے منقبت خواہ کی طرف جو کہ ہیں برادر سید ذیشان زیدی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کائنڈلی اپنی ویڈیو کو آن کر دیں تاکہ ان کو جو مائک ہے وہ ہینڈ اوور کر سکوں میں، اور انشاءاللہ وہ پھر اپنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. آپ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ سب کیسے ہیں؟ بسم اللہ کیجیے. بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے نہیں ہے کوئی، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اور حنین و بدر و احد سے پوچھو، عمل کے دو نیم سر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو، قسم خدا کی مثال ہے در کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اور غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ، سوا علی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو
नबी ने मौला तड़प के बोला, ये खुम का मिंबर कोई नहीं है, कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं। और अली की तलवार चल रही है, नबी का चेहरा दमक रहा है, कोई डटा है ओहद में, कोई नजर बचा कर सिरक रहा है, नबी के पास अब सिवाय हैदर कोई नहीं है, कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं। और आखिरी बंदा है, लगाए वो नाराए सलूनी, मदीना इल्म का जो दर हो, नबी के फरमान के मुताबिक जिधर को मुड़ जाए हक उधर हो, सिवाय हैदर के ऐसा रहबर कोई नहीं है, कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। ये थे ज़ीशान ज़ैदी जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। अब हमारे दरमियान एक और ऐसे मनक़ूबत ख्वाब मौजूद हैं कि जिन्होंने हमें पाकिस्तान से कराची से ज्वाइन किया है एट दिस आवर ऑफ द नाइट। तो उनसे मैं भी गुजारिश करूँगा कि वो इंशाल्लाह आएँ और अपना इजहार अकीदत पेश करें। सैयद मोहम्मद अली, उनसे मैं मुल्तमस हूँ कि वो माइक पे आएँ काइंडली और अपने हिस्से का कलाम पेश करें। उनको वेलकम करने के लिए एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सबसे पहले मुबारकबाद हो बहुत बहुत मुबारक इमाम सल्लल्लाहु आप सबको। क्या पूछते हो, क्या पूछते हो, क्या जी ब्रदर मोहम्मद अली, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज में कुछ मुश्किल है? अगर आपकी आवाज में मुश्किल है। हेलो, एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बारे दीगर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक बार फिर सलवात भेजिए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिन, ऐसा है कि हम अपने अगले स्पीकर की तरफ चलते हैं। शायद किसी मुश्किल की वजह से कोई टेक्निकल इशू हो सकता है जिस वजह से सैयद मोहम्मद अली हमें ज्वाइन नहीं कर सके हैं। तो हमारे मुकर्रर अगले जो हैं उनकी तरफ हम जाते हैं इंशाल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा ब्रदर हैदर अस्करी साहब से कि वो आएँ
اور آج کی اس محفل کی مناسبت سے انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں. ان کو ویلکم کرنے کے لیے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم شکیل بھائی، کیسے ہیں؟ تھینک یو شکیل بھائی. مولانا کو بھی سلام عرض ہے، باقی تمام لوگوں کو بھی سلام عرض ہے، اور مبارکباد بھی آج کے موقع پہ. ہم سب کو امام کی ولادت مبارک ہو، اور ہم امام زمانہ کو بھی جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کے دن کی. امام حسن کی شان میں چند اشعار ہیں تو وہ آپ کی پیش خدمت ہے. درود پڑھ دیجیے گا ایک بار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جہاں کا والی جنا کا سرور، جہاں کا والی جنا کا سرور، حسن حسن ہے، حسن حسن ہے. جہاں کا والی نبی کی سیرت، نبی کا پیکر، نبی کی سیرت، نبی کا پیکر، حسن حسن ہے، حسن حسن ہے. دیے شریعت کو یوں سہارے کہ آستینوں کے سانپ مارے. دیے شریعت کو یوں سہارے کہ آستینوں کے سانپ مارے. قلم سے جس نے قلم کیے سر، قلم سے جس نے قلم کیے سر، حسن حسن ہے، حسن حسن ہے. جہاں کا والی جو رن میں لفظوں کی تیغ لایا، قلم کو جس نے علم بنایا. جو رن میں لفظوں کی تیغ لایا، قلم کو جس نے علم بنایا. جو فتح پائے بغیر لشکر، جو فتح پائے بغیر لشکر، حسن حسن ہے، حسن حسن ہے. جہاں کا والی جنا کا سرور، حسن حسن ہے، حسن حسن ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آئی تھنک کہ برادر محمد علی، سید محمد علی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. کسی مشکل کی وجہ سے پہلے نہیں ہمارے ساتھ وہ ہم کلام ہو سکے، تو میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ اپنے حصے کا کلام پیش کیجیے انشاءاللہ، اور پھر پروگرام آگے بڑھے. پر محمد و آل محمد صلوات. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ حسن کا ہے؟ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے؟ جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن
کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ ارے مجھ کو کے بعد مجھ کو علی سہارا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ کیا کیا ہے تبدیل کر کے جس حسن نے بتا دیا تبدیل کر کے جس حسن نے بتا دیا کہتے ہیں اس کو کن وہ کہتے ہیں جس کو کن وہ ارادہ حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے اور اللہ سے علی کو ملاب وراثتاً اللہ سے علی کو ملاب وراثتاً رے سوچے اگر تو خانہ کعبہ حسن کا ہے سوچے اگر تو خانہ کعبہ حسن کا ہے اور آخری شعر کہ کہنے کو ڈھا دیا اسے آلے سعود نے کہنے کو ڈھا دیا اسے آلے سعود نے ہر دل میں لے کے راج بھی روزہ حسن کا ہے ہر دل میں لیکن آج بھی روزہ حسن کا ہے بس محمد اور محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم جزاک اللہ خیر برادر آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت بہت آپ کا شکریہ بہت اچھا کلام آپ نے ماشاءاللہ پڑھا کہ واقعی کیا کیا حسن کا ہے سب کچھ انہی کا ہے اب انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے کی طرف مومنین بڑھتے ہیں اور اب میں ملتمس ہوں آغا محترم سے کہ وہ اپنی گفتگو کا سلسلہ یقیناً جو ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں اور اسی طرح سے جو اخلاق حسنہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے اور ان کی جو سیرت ہے اس کے اوپر بھی ہمارے لیے روشنی فرمائیں اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین صلو علی محمد وآل محمد ایک صلوات پڑھ دیجئے اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا
एक सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप लोग सबको, तमाम मोमिन और मोमिनात को इमाम हसन मुज्तबा की विलादत मुबारक हो। न सिर्फ आपको बल्कि हमारी ये तहनीयत जो है तमाम उलमाए कराम को, तमाम मोमिन और मोमिनात को जो जहाँ जहाँ पर हैं, तमाम उलमाए कराम को, तमाम मराजे कराम को, आयतुल्लाह सिस्तानी रहबर मुअज़्ज़म एंड खुसूसी तौर पे हमारे वक्त के इमाम को, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को पहुँचे। एक सलावत पढ़ दीजिए। देखिए, मैं अब चूंकि हमने वो जो आयत का हमने सिलसिला किया था वो कल ख़त्म हो गया, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो आयतें हैं एक दफ़ा सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ ताकि बच्चों के सामने ये आती रहें और उन्हें मौका मिले कि वो इसको याद कर सकें। अब मैं इनकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, वैसे जैसे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। O my Lord, admit me with worthy entrance and bring me out with a worthy departure, and render me a favorable authority from yourself. देखिए, हम इसमें क्या मांग रहे हैं? जब भी हम कोई काम शुरू करें, किसी चीज़ का भी, बिजनेस, कोई स्कूल शुरू कर रहे हैं आप, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई बिजनेस, कोई काम, हत्ता कि अगर आप दिन का आगाज कर रहे हैं तो आप इस दुआ से कर सकते हैं। आप खुदा से कहें कि मुझे इस दिन में बेहतरीन नीयत के साथ दाखिल कर और मुझे इस दिन से या इस बिजनेस से या इस स्कूल से या इस कॉलेज से बेहतरीन उसके साथ खारिज कर। वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीर, और मेरे लिए अपने पास से एक सुल्तान करार दे, एक नसीर करार दे, एक ऐसा नासिर करार दे जिसके पास सुल्तान हो, जिसके पास अथॉरिटी हो। और ये हम इंशाल्लाह दोबारा आज जब शुरू कर रहे हैं इमाम हसन के नाम मुस्तबा से, इमाम हसन वो सुल्तान नसीर थे, आइम्मा अलैहिस्सलाम वो सुल्तान नसीर हैं जिनके बारे में हम खुदा से दुआ कर सकते हैं। एक सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आते हैं हम आज, जैसे मैंने अर्ज किया कि आज माशाल्लाह बहुत मुबारक दिन है। आज का दिन वो है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ खुशियों का समा है, क्योंकि आज वो हस्ती इस दुनिया में आई है जिसको पैगंबर कहते हैं कि मैं, ये जो हसन और हुसैन हैं ये सैयद शबाब अहल जन्ना है और ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन जब इमाम हसन पे आते हैं तो कहते हैं कि हसन ने मुझसे दो चीजें इर्स में ली हैं, एक मेरी अजमत और दूसरा मेरा सब्र और हिल्म। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। देखिए, मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि खुदावंद ताला ये फरमाता है, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। खुदा का फरमान है कि ए वो लोग जिन्होंने ईमान लेके आए, those who believe, those who have faith, इत्तक़ुल्लाह, be wary of Allah, खुदा का तक़वा इख्तियार कीजिए, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सादिक़ीन के साथ होइए। कौन है सादिक? आइम्मा अलैहिस्सलाम। क्यों हो, ये आज हमारी डिस्कशन। भाई क्यों हो हम? देखिए, आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हम ये जो जश्न मना रहे हैं, शायद जो हम ये विलादत का जश्न मनाते हैं, जब शहादत आती है तो हम रोते हैं, तो ये रिचुअल है। नहीं, रिचुअल्स नहीं है, ये खुदा की हिदायत है। खुदा ने फरमाया है कुनु मअस सादिकीन, हमेशा सादिकीन के साथ रहिए। भाई क्यों? आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि हम इनके साथ रहें? देखिए, अगेन मेरे पास अमूमन इस स्पीच में टाइम कम होता है, लिहाजा मैं डीप फिलॉसफी में नहीं जा सकता, लेकिन उसकी वजह है, देखिए हम और आप
خدا کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. آپ نے سنا ہے نا کہ خدا، حدیث قدسی سنی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جان لیں، بس میں نے کیا کیا؟ محمد و آل محمد کو خلق کیا. دیکھیے اب میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی خدا کو کیا ضرورت تھی پہچانے جانے کی؟ دیکھیے خدا کی ضرورت نہیں تھی، لوگوں کی ضرورت تھی کہ خدا کو پہچانے. کیوں؟ کیونکہ جب خداوند تعالیٰ جب آدم کی تخلیق ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ خلق یعنی نفخت فیہ من روحی، میں نے کیا کیا؟ ان میں اپنی روح پھونک دی، اپنی روح پھونک دی. I breathed in my soul. یعنی انسان کے اندر قدرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدائی کمالات کی طرف لے جائے. لیکن خدائی کمالات کیسے ہیں؟ خدا کو کیسے پہچانے؟ بھئی خدا تو نظر نہیں آ سکتا، خدا تو نظر نہیں آ سکتا. بس خدا نے اپنے پرفیکٹ کمالات کے ساتھ کچھ لوگوں کو کریٹ کیا کہ بھئی آپ ان جیسے بن جائیے. جب آپ ان جیسے بن جائیں گے تو مجھ جیسے بن جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. دیکھیے نا ابھی ہم یہ جو ہمارے شعراء حضرات ماشاءاللہ جو ریسائٹرز تھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت، مجھے ڈبلن کے دن آ گئے یاد، ذیشان زیدی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا. قسم خدا کی مثال حیدر کوئی کہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. واقعا وجہ اللہ کون ہے؟ عین اللہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ ہمارے حیدر عسکری صاحب نے کہ نبی کی سیرت نبی کا پیکر، حسن حسن ہے، حسن حسن. واقعاً کیونکہ پیغمبر کیا ہیں؟ ایک انسان کامل ہیں اور ان میں جلوے ہیں. ایک نور ہے، ایک نور ہے جس سے یہ نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، مختلف شعائیں ہیں. بس امام حسن کون ہے؟ نبی کی سیرت ہے، نبی کا پیکر ہے، نبی کا پیکر ہے. آپ میں بہت شباہت تھی اپنے جد کی. اور جیسے ہمارے دوست جو ہیں سید محمد علی، حالانکہ ان کی طرف کافی رات ہو رہی تھی کراچی میں، لیکن اس کے باوجود بڑی محبت کی. انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے. حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. یہ جو بعض اوقات بعض جو شاعری ہیں وہ الہامی ہیں اور بعض علمی ہیں. بعض لوگوں نے جب یہ شاعری کی ہے تو یا تو الہام ہوا ہے یا علم کے ذریعے کی ہے. کیونکہ ائمہ علیہ السلام خدا کے کمالات کے مظہر ہے، خدا کے کمالات کے مظہر ہے. آپ دیکھیے، آپ دیکھنا شروع کیجئے، حتیٰ کہ نہ صرف خدا کے کمالات کے مظہر ہیں، خدا کے کلام کے بھی مظہر ہیں، خدا کے کلام کے بھی مظہر ہیں. خدا کے کلام کی تفسیر اپنی ذات کے ذریعے کرتے ہیں، ذات کے ذریعے کرتے ہیں. دیکھیے انس بن مالک ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امام حسن کی خدمت میں تھا، امام کے ساتھ خدمت میں آیا ہوا تھا امام کے گھر پہ. اتنے میں ایک کنیز ایک باہر جاتی ہے، وہاں سے ایک گلاب ہاتھ میں لے کر آتی ہے، امام کی خدمت میں پیش کرتی. امام اس کی طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، اس سے گلاب لیتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں جا میں نے تجھے آزاد کیا. انس حیران رہ جاتے ہیں، انس حیران رہ جاتے ہیں، کہہ رہے ابنا رسول اللہ، آپ نے اس کنیز کو فقط ایک گلاب کے خاطر آزاد کر دیا؟ امام نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ دیکھیے امام نہ صرف آپ میرے لفظ پہ غور کر رہے ہیں نا، امام نہ صرف کمالات خدا کا مظہر ہیں
Imam is not only the manifestation of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, is also the manifestation of Quran. Imam कहते हैं क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. قرآن کی آیت ہے کہ بھئی جب کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے, when you are greeted with a salute, کوئی آپ کو سلام کرتا ہے, بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا, تم کیا کرو, اس کو جواب کس طرح دو, اس سے بہتر انداز میں دو. دیکھیں ظاہر معنی کیا ہیں, یہاں پہ امام اپنے کردار کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ ایک ظاہر معنی اور ایک ڈیپر معنی ہے. ظاہر معنی کیا ہے؟ بھئی ظاہر معنی یہ ہے جیسے کہ مومنین فالو کرتے ہیں, کسی نے کہا السلام علیکم, دوسرا کیا جواب دے, اس سے بہتر جواب دے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اگر کوئی مکمل یہ کہے تو آدمی ویسا ہی رد کرے, ایٹ لیسٹ ویسا کرے, یہ نہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ دوسرا کہے السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ ظاہر معنی ہے. ڈیپ معنی کیا ہے جو امام نے اپنے دکھایا اپنے عمل کے ذریعے. امام نے کیا کیا, کسی نے ایک نیکی کی, امام نے اس سے بڑھ کر نیکی کی, اس سے بڑھ کر نیکی. اچھا خدا کیا ہے؟ خدا سریع الرضا ہے, آپ دعائے کمل میں پڑھتے ہیں. خدا کیا ہے؟ تواب ہے, رائٹ, یہی ہے نا. دیکھیے آپ ائمہ کی ذات میں آپ کو یہ سارے اسم نظر آنا شروع ہیں, سارے اسم آپ کو نظر آنا شروع ہیں. اگر آپ اس اینگل سے, اس ڈیمنشن سے اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. دیکھیے جب خداوند تعالیٰ نے آدم کو بنایا تھا تو کیا کہا تھا کہ میں نے ان کو تمام اسما کا علم دے دیا. کیا فرق تھا حضرت آدم میں, حضرت آدم کے اندر جو نور تھا اس میں اور فرشتوں میں؟ خدا نے کہا میں نے ان کو اپنا سب کچھ علم دے, ان کو میں نے سارے اسما کا علم دے دیا, یعنی وہ سارے اسما ان کی ذات میں ہے, ائمہ کی ذات میں ہے. بس تواب ہے. ایک دفعہ امام کے پاس ظاہر ہے کچھ جانور تھے جو کہ اس زمانے میں ہوتے تھے. امام کو ایک گوسفند, ایک شیپ, بہت خوبصورت سا, بہت خوبصورت تھا. یہ جو جتنا انسان خدا کی طرف جاتا ہے اس طرح اس کی جو سینس ہوتی ہے نا, اس کی جو بیوٹی کی سینس ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک ایک چیز کو دیکھ کے اس سے عشق کرتا ہے. جو اولیاء اللہ ہیں وہ ایک ایک گلاب کے پاس رک کے پتوں سے, پرندوں سے, ہر چیز سے عشق کرتے ہیں. امام کو بھی یہ گوسفند بہت پیارا لگتا. ایک دفعہ ایک غلام, بعض ہوتے ہیں نا جسور غلام, گستاخ, وہ اس گوسفند کو کچھ مارتا ہے اور ان کی گوسفند کی ٹانگ ٹوٹ جاتی. یہ جو شیپ ہے اس کی لیگ بریک ہو جاتی. ایک دفعہ امام آتے ہیں تو دیکھا کہ جو یہ شیپ ہے it's lying down on the ground and it's screaming. پوچھتے ہیں بھائی یہ اس کی جو لیگ ہے کس نے توڑ دی؟ اس نے کہا میں نے توڑی. دیکھیے غلام ہے, میں نے توڑی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ خدا جس طرح رحمان اور رحیم ہے, خدا کے ساتھ کیا کرتے ہیں لوگ؟ خدا رزق دے رہا ہے اور لوگ آنے کے بعد خدا کے سامنے بے بانگ دہل گناہ کرتے ہیں. خدا کیا کرتا ہے؟ خدا معاف کر دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا سریع الرضا ہے. ایک سیکنڈ میں, خدا بہت مہربان ہے. سو اس نے کہا کہ میں نے توڑی. کون ہے یہ؟ غلام. بھائی کوئی آزاد بھی نہیں ہے, آپ ہی کا غلام ہے. کہا بھائی کیوں توڑی ہے؟ کہ میں چاہتا تھا آپ کو
آپ کو تنگ کروں، آپ کو امتحان میں ڈالوں۔ امام کے چہرے مسکراہٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے بدلے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا میں نے تجھے آزاد، جا میں نے تجھے آزاد۔ دیکھیے خدا، میں نہیں بتا سکتا آپ کو، یہ جو آئمہ ہیں یہ خدا کے کمالات کا مظہر ہے، خدا کے کمالات کا مظہر ہے۔ امام کا کیا مقام ہے؟ اگر آپ دنیاوی مقام سے بھی دیکھیں، امام کون ہے؟ امام فرزند رسول ہیں، فرزند رسول، فرزند رسول، حضرت زہرا کے فرزند ہیں، امام علی کے فرزند۔ صرف ان کا امتیاز ایک کافی تھا کہ بنی ہاشم سے ہیں، پورے عرب میں بنی ہاشم کی ایک عزت تھی حضرت ہاشم کی وجہ سے، لیکن ان کے امتیازات دیکھیے کہ کیا ہیں یہ۔ کسی جگہ پر بھی کوئی فرزند رسول نہیں ہے، کوئی سبط رسول نہیں ہے، یہ ہیں۔ اب یہ امام ایک دفعہ مدینے میں گھوڑے پہ جا رہے ہیں، ایک دفعہ کسی جگہ پہ کچھ مزدور غریب مسکین زمین پہ چادر بچھائے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ امام کو دعوت دیتے ہیں، امام کو کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ دیکھیے اگر ہم جیسے لوگ ہوں تو کیا کہیں؟ نہیں بہت شکریہ بھائی آپ کا، تھینک یو، میں بھوکا نہیں ہوں۔ دیکھیے امام کا ہمبلنس، امام کا خضوع۔ امام گھوڑے سے اترتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، انہی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ۔ اور جب بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا يحب المستکبرین، خدا مستکبر کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا سے ان کی زندگی آئمہ کس لیے ہے؟ اللہ نے آئمہ کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ قرآن کو لوگ چلتا پھرتا دیکھیں، خدا کے کمالات کو لوگ چلتا پھرتا دیکھیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، تاکہ آپ ان جیسے بن جائیں۔ کیا بیٹھ کے کہتے ہیں؟ انہو لا يحب المستکبرین، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں دوبارہ، سورہ نحل آیت نمبر 20۔ پھر بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ سوکھی روٹی، سب نے پیٹ بھر کے کھائی، امام نے پیٹ بھر کے۔ اس کے بعد کہا بھئی اب میرا ٹرن ہے، دیکھیے میں نے آپ کی بات مانی نا، اب آپ میرے گھر آئیے، ٹھیک ہے؟ اب سے 2 گھنٹے بعد میرے ساتھ تشریف وہاں پہ آئیے، وہاں آئیے، نہائیے دھوئیے، میں آپ کے لیے غذا کرتا ہوں۔ یہ امام کے گھر آتے ہیں، ان کو امام اسپیشل کھانا بنواتے ہیں، ان کے لیے پوشاک منگواتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، اور ان کے بعد وقت چینج ہو چکا ہے، ظاہر کھانا بننے میں ٹائم لگتا ہے، امام ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ امام ہے، یعنی ہم کہ نہیں بھائی وہ تو امام ہے، کیا مقصد؟ وہ امام ہے۔ امام اسی لیے کہ آپ کو اور ہمیں تعلیم دیں۔ امام کا ایک عمل ہمارے لیے حجت ہے، ایک عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ اچھا دیکھیے یہ تو ہو گئے، آپ کہیں گے بھائی وہ تو ایک کنیز تھی، وہ ایک غلام تھا، یہ مسلمان تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے، اتفاق سے امام کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، امام کی دیوار اس کے ساتھ ملتی تھی۔ ایک دفعہ دیوار میں ایک کریک ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر کی نجاست امام کے گھر میں آ رہی تھی، اور عرصے سے ہوا بہت۔ ایک دن یہودی کی وائف امام کے گھر میں آتی ہے اور خود متوجہ ہو جاتی ہے، کبھی امام کی طرف سے شکوہ نہیں کیا،
خود متوجہ ہوتی ہے کہ ارے یہ دیوار کا کریک ہے اور ہمارے گھر سے نجاست ادھر آ رہی، ہمارے گھر کی گندگی ادھر سے ادھر منہ ہو رہی، جاتی ہے فوراً اپنے شوہر کے پاس جو یہودی ہوتا ہے، اسے ماجرا بیان کرتی ہے. یہ آتا ہے، دیکھتا ہے، معذرت کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، مجھے نہیں پتا تھا، اور آپ نے بھی کبھی کچھ بتا ہی دیتے آپ. امام خاموش رہتے ہیں. پہلے آپ آخر جب دیکھتے ہیں کہ یہ شرمندہ نہ ہو، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ اپنے ہمسایوں پر مہربانی کیا کرو. یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایک دفعہ گھر جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کے آتا ہے، کہتا ہے ابن رسول اللہ مجھے کلمے کی تعلیم کیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن دیکھیے ابھی ظاہر ہے ہماری ایک سوال ہمارے اس میں آیا تھا کہ بھائی جب یہ اتنے محبوب ہوتے ہیں پھر لوگ ان کا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. جی گو کہ یہ خدائی کمالات رکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچان پاتے، ان کی شناخت صحیح نہیں کر پاتے. یہ لہذا تمام کے تمام ائمہ اپنے زمانے میں تنہا تھے، وطر الموت، اسٹرینجر تھے اپنی سوسائٹی میں، جس کو فارسی میں غریب کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں غریب کسی پور آدمی کو کہا جاتا ہے، فارسی میں غریب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اسٹرینجر ہوتا ہے. جیسے امام رضا کو کہا جاتا ہے امام غریب، یعنی غریب الوطن، غریب تھے، مظلوم تھے. یہ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ہم امام کی صحیح معرفت نہیں رکھتے. دیکھیے آج ہم میں البتہ آج ہم جو معرفت رکھتے ہیں وہ اس زمانے کے لوگ تو بالکل نہیں رکھتے تھے، بالکل نہیں رکھتے تھے. یہ تو ائمہ ہمارے علماء کی 1400 سال کی کاوشیں ہیں کہ جو ہم آج اتنا جانتے ہیں، آج اس طرح سے پہچانتے ہیں. آف کورس دل جھکتے تھے ان کی عظمت کے آگے، لیکن ان کی شناخت کامل نہیں رکھتے تھے. دیکھیے مرحوم صدوق جو ہیں اپنی کتاب کمال الدین کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے امام موسیٰ کاظم کے پاس، اور آنے کے بعد امام مہدی کے بارے میں سوال کرنا شروع کرتا ہے. امام کہتے ہیں کہ امام مہدی اپنے زمانے میں طرد ہوئے تھے، ہوں گے، یعنی کیا لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اس لیے امام غیبت میں گئے، اس لیے امام غیبت. یعنی کیا؟ یعنی لوگ امام کو جو ان کی پہچاننے کا جس طرح پہچانا چاہیے اس طرح نہیں پہچانتے، ان کی قدر نہیں پہچانتے. حتی دوستان ایسے نہیں تھے جو ان کو پہچانتے تھے. دیکھیے محبت کرنے والے بہت تھے مدینہ میں، لیکن جب وقت آیا تو نہیں پہچان کر سکے. نسبتوں سے پہچانتے تھے، ایز اے امام معصوم نہیں پہچانتے. آپ جانتے ہیں نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی یہ جو بنو عباس اس طرح کرپشن کر رہے ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام کہتے ہیں کہ قیام کیسے کریں، ہمارے ساتھی کہاں ہیں، ہمارے کمپینین کہاں ہیں؟ کہتے ہیں آپ کے کمپینین میں جانتا ہوں 100,000 لوگ they love you. ٹھیک ہے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھی نہیں ہیں، ہمارے کمپینین نہیں ہیں. یہ حیران ہوتا ہے. تو کہتے ہیں آپ کب قیام کریں گے؟ امام کوئی جواب نہیں دیتے. یہ راوی لکھتا ہے کہ اس کے بعد کسی کام سے امام مرکب پہ سوار ہوتے ہیں، اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے سواری پر ہوتا ہوں. کہتے ہیں یہاں تک کہ امام ایک منطقہ ہے مدینہ کے قریب ینبح کے نام سے، یہاں پہنچتے ہیں. یہاں پر کچھ شیپ وہاں پہ چر رہے ہوتے ہیں.
یہاں پر امام اس کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھیوں کی تعداد، ہمارے اصحاب کی تعداد ان گوسفند کے برابر ہو جاتی تو ہم قیام کر لیتے۔ یہ شخص کہتا ہے، امام تو یہ کہہ کے چل دیے، کہتا ہے میں اپنے گھوڑے سے اترا اور جانے کے بعد میں نے گوسفند کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا، شیپس کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا، میں نے دیکھا کہ 17 سے زیادہ نہیں۔ یعنی امام یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گو کہ میرے 4000 شاگرد ہیں، لیکن ان میں سے 17 وہ نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ہمارے اصلی شیعہ ہیں، جو ہمارے کاملاً مطیع ہوں، کاملاً مطیع۔ لہذا ہم تمام ائمہ مظلوم، تمام ائمہ مظلوم، تمام ائمہ مظلوم۔ امام مہدی بھی مظلوم۔ یہاں پر قم میں کافی ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، ان کا نام مرزا ابو الفضل تھا، خدا ان پہ رحمت کرے، اب دنیا میں نہیں رہے۔ امام زمانہ سے خاص ان کو ایک عشق تھا، اور امام کی یاد میں بہت آنسو بہاتے تھے۔ خدا نے ان کو توفیق دی تھی کہ امام سے ملاقات ہو سکے۔ ایک دفعہ امام کی خدمت میں جمکران میں پہنچتے ہیں، امام سے سوال کرتے ہیں، یبنا رسول اللہ، کیا وقت نہیں آیا کہ آپ تشریف لے آئیں؟ امام نے کہا کہ میں کس کے ساتھ تشریف لاؤں، کس کے ساتھ آؤں؟ امام نے کہا دیکھیے، ابو الفضل نے کہا کہ دیکھیے اس ٹیوزڈے کو کتنا مجمع ہے۔ امام نے کہا کہ یہ تو خود اپنے کاموں میں بزی ہیں، ان میں کوئی ایاز نہیں ہے، یہ سب کے سب اپنے لیے مجھے چاہتے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ یہاں پہ ایک عریضہ ڈال دیں، مجھے بچے کو شفا ہو جائے، مجھے جاب مل جائے، مجھے مکان خرید لوں، میرے حالات اپنی فیملی میں بہتر ہو جائیں، مجھے فلاں چیز، میرا بچہ کالج میں ایڈمیشن ہو جائے۔ سب اپنی خواہشوں کے لیے آ رہے ہیں، میرے لیے کون آ رہا ہے؟ کوئی ہے جو کہے مولا مجھے صرف آپ چاہیے، مجھے نہ پیسہ چاہیے، نہ شفا چاہیے، نہ اولاد چاہیے، نہ شہرت چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے؟ کون ہے؟ کتنے ہیں؟ آپ نے سلطان محمود غزنوی کا واقعہ سنا ہوا ہے نا، کہ اس کا ایک سیاہ پوست غلام تھا، ایاز، جو آپ نے سنا ہوا شعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ سلطان محمود اس کو بہت اپنے قریب رکھتا تھا، بہت قریب رکھتا تھا، یہاں تک کہ کچھ لوگ اس سے حسد کرنے لگے۔ آپ کو معلوم ہے حسد ایک عام چیز ہے، جب کوئی کسی کو صاحب نعمت سے حسد کی جاتی ہے۔ سلطان اس کو اتنا آگے آگے رکھتا تھا کہ اس سے حسد ہونے لگا۔ ایک دفعہ سلطان نے ان کو دکھانے کے لیے، عید کا دن تھا، بہت سارے گفٹس منگا کے درباریوں کے سامنے رکھے، کہا کہ بھئی آؤ آگے اور آ کے گفٹ اٹھا لو۔ ایک دفعہ سب ٹوٹ پڑتے ہیں گفٹ اٹھانے کے لیے، سب ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنے گفٹ اٹھا کے پیچھے پلٹتے ہیں۔ اب یہاں پہ سب ایک چیز کا نظارہ کرتے ہیں، سارے غلام، سارے خدمتگار ٹوٹتے ہیں اور گفٹ اٹھا لیتے ہیں، صرف ایاز کھڑا رہتا ہے، ایاز آگے نہیں بڑھتا۔ جب سب ہٹ جاتے ہیں تو ایاز آہستہ آہستہ قدموں سے آتا ہے سلطان محمود کے پاس، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مجھے صرف آپ چاہیے۔ کتنے ایسے ہیں جو امام کے ساتھ یہ والا تعلق رکھتے ہیں، امام مجھے صرف آپ چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ امام ہر زمانے میں غریب تھے۔ امام حسن مجتبی خود اپنے زمانے میں غریب تھے، بہت مظلوم امام، بہت مظلوم امام۔
इमाम हुसैन से ज्यादा मजलूम, इमाम हुसैन से ज्यादा मजलूम। अक्सर उलमा यही कहते हैं, इमाम हुसैन से ज्यादा मजलूम। ठीक है, वो जो एट्रोसिटीज हुई इमाम के साथ उसका कोई सानी नहीं, लेकिन लोगों ने जिस तरह बिहेव किया, इमाम हुसैन को 72 वफादार मिले, इमाम हसन को नहीं मिले, इमाम हसन को नहीं मिले। देखिए इमाम, अब आप सिर्फ थोड़ा सा मिनट है, मैं कुछ तो मैं चाहूंगा बच्चों के लिए थोड़ी सी एक हिस्ट्री भी हो जाए। राइट आफ्टर इमाम अली got शहीद, people in Medina, in Kufa, they came and they did pledge of allegiance with Imam Hassan. About 18,000 people came. And they did pledge of allegiance. And Imam Hassan was a caliph for almost 6 months. And then after that, he made a treaty with Muawiyah. क्यों treaty की? You are forced to go treat this time. मतलब कोई इमाम को मजबूर भी कर सकता है, हाँ, मसलहत की खातिर। क्यों? देखिए, जब इमाम के अपने करीबी साथी इमाम का साथ छोड़ दें, आपने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास का नाम सुना होगा ना, रसूल के चचा, जिस तरह मैंने अभी 2 दिन पहले आपके सामने कहा था, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, रसूल के चचा, उनके कई बेटे हैं, उनमें से एक बेटा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं जो मुफस्सिर कुरान मशहूर है, और उनसे छोटा भाई उबैदुल्लाह बिन अब्बास। ये शख्स कौन है? अमीरुल मोमिनीन के जमाने में वाली यमन है, यमन का गवर्नर है। मुआविया उस वक्त हाकिम है। मुआविया ने जब सिफ़ीन में कुछ ना बन सका तो उसने एक काम ये शुरू किया कि इमाम अमीरुल मोमिनीन के जो विलायतें थीं उन पे टेरराइज करना शुरू किया। एक भेजता था टेररिस्ट को, वहां जाके वो टेरराइज करते थे लोगों को, खासतौर पे उन लोगों को जो अमीरुल मोमिनीन के साथ वाबस्ता थे। ये उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास, ये वो है कि जो गवर्नर था यमन का, एक दफा मुआविया की जो टेरर टीम है वो आती है, उस पर अटैक करती है, उबैदुल्लाह फरार कर जाता है, पीछे अपने बच्चे और बीवी छोड़ जाता है। जो मुआविया के जो सिपाही हैं, बसर बिन अरता, जो कि एक खूंखार आदमी है, ये इसके बच्चों को, उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के बच्चों को, उनकी मां के सामने 2 टुकड़े कर देता है। बच्चों के बदन को इस तरह खिंचवाया जाता है कि वो टुकड़े हो जाते हैं। ये उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास, ये उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास है जो बैत करने में सबसे आगे है। ये वो है जिसकी औलाद को मुआविया ने कत्ल करवाया। ये उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास मोहब्बत नहीं रखेगा, कजन है, करीबी रिश्तेदार हैं, बनी हाशिम से हैं। इमाम हसन इसको आर्मी का सिपहसालार बनाते हैं। मुआविया हमला करना चाहता है 50,000 के साथ, 60,000 के लश्कर के साथ। इमाम हसन 40,000 का एक लश्कर तैयार करके इसकी सरबराही में आगे भेजते हैं। ये सिपहसालार, कमांडर इन चीफ ये है। इसको 10,000 का 12,000 का एक लश्कर देते हैं, जिसपे जाके कि जाओ कन्फ्रंट करो पहले उसमें। ये शख्स आगे जाता है, मुआविया की तरफ से एक ट्रैप आता है, इसको ऑफर की जाती है कि हम आपको 1 मिलियन दिरहम देंगे हमारा साथ। ये शख्स उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास रातों रात 8,000 सिपाहियों के साथ जाकर मुआविया से मिल जाता, मुआविया के साथ मिल जाता। देखिए, इमाम के लिए रास्ता नहीं है कि इमाम उसके अलावा सुलह करे, लेकिन जब इमाम सुलह करते हैं तो खुद शिया, जो अपने आप को शिया ने कहते हैं, जो अपनी इमाम की आर्मी में शामिल हैं, बाज अगर शिया नहीं है वो,
میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ شیعہ نہیں ہے، جن میں سے ایک ابو العلا الخفاف ہے، وہ ابی سعید سے، ابی سعید بن عقیسہ سے نقل کرتا ہے، بلکہ یہ ابی سعید عقیسہ آتا ہے امام کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے صلح کر لی. آپ نے مووی دیکھی ہوگی مختار نامے میں کہ امام کو باقاعدہ خنجر مارا جاتا ہے، خوارج خنجر مارتے ہیں، امام کی ٹانگ زخمی ہوتی ہے. یہاں پر جب ابو سعید عقیسہ آتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ خود کہہ رہا ہے کہ میں گیا امام حسن کے پاس اور میں نے ان سے کہا یا ابن رسول اللہ لما داہنت معاویہ، آپ نے کس خوشی میں معاویہ کے ساتھ صلح کی، وصالحتہ، جبکہ آپ سب سے زیادہ اصلح تھے، سب سے زیادہ آپ ڈیزرونگ تھے. وقد علمت، اور آپ جانتے تھے، ان الحق لک دون، آپ کے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے. وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ ذَالُّ بَاغٍ، معاویہ ایک گمراہ اور ستمگر انسان ہے. اب یہاں پر امام اس کو جواب دیتے ہیں. دیکھیے میں نے کل آپ کے سامنے کیا عرض کیا تھا، خدا کی طرف سے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عبودیت کی. عبادت اس کا پارٹ ہے. خدا کہے گا عبادت کرو تو عبادت کرو، خدا کہے گا عبادت نہ کرو تو خدا کا کہنا ماننا واجب. بھئی آپ اس حالت میں نہیں ہیں، آپ نہ پڑھیں. جیسے میں نے کل کہا تھا آپ کے سامنے، امیر المومنین قرآن اٹھائیے، چومیے، آنکھوں سے لگائیے، خدا کا کلام ہے. لیکن اگر قرآن کو کوئی ڈسپشن کے لیے استعمال کرے، اس کا ٹکڑے پھاڑ کے اسپیئر پہ لگا دے، امیر المومنین کیا کہیں کہ بھائی اگر ہم لڑیں گے کہیں یہ قرآن کوئی پیج ہمارے پیروں میں نہ آ جائے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دھوکہ ہے، جاؤ لڑو. کس کی؟ اپنے امیر کی بات نہیں مان رہے. عبودیت چاہیے، عبودیت چاہیے. امام جنگ کے لیے جاتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں، امام صلح کرتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں. یہاں پہ امام کیا جواب دیتے ہیں؟ امام نے کہا قال الست الذی قال رسول اللہ، میں وہ نہیں ہوں جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا، لی و اخی، مجھے اور میرے بھائی کے لیے کہا تھا، الحسن والحسین امامان، یہ دونوں امام ہیں، قاما اور قعدہ، چاہے قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں. اب یہاں پر یہ کیا کہتا ہے ابا سعید؟ کہتے ہیں بلا، ایسے ہی ہے، کیوں نہیں، ایسے ہی ہے. تو امام نے کہا وَأَنَّا اِذْنَ امام لو قمتا وَأَنَا امام اِذْ لو قعدتا، چاہے امام قیام کرے یا بیٹھ جائے، صلح کر لے. یا ابا سعید علت مصالحتی لمعاویہ علت مصالحت رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے جو ریزن جس بیس کے اوپر ٹریٹی کی ہے، صلح کی ہے، یہ وہی ریزن ہے جس پہ پیغمبر نے حدیبیہ میں صلح کی تھی. فرق کیا ہے؟ اولئک کفار بالتنزیل، وہ ظاہراً کفار تھے، وہ معاویہ اور اس کے اصحاب کفار بالتعویل، یہ چھپے ہوئے کفار ہیں. فرق یہ ہے. یہاں پر امام ڈائریکٹ مخاطب، یا ابا سعید اذا كنت اماما من قبل اللہ ذکرہ لم یجز ان یصفہ رائے فما آتیتہ من محادتہ اور مجحاربہ ان کان وجہ الحکمت فیما آتیتہ متلبس. کہتے ہیں جب ایک امام خدا کی طرف سے کوئی قدم اٹھائے، چاہے تم اس کے حکمت کو نہ سمجھ سکو، نہ حکمت کو سمجھ سکو، تم پہ کیا واجب ہے؟ اس کی اطاعت واجب ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم میں نے یہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی الخضر، کیا تم نے خضر کو نہیں دیکھا؟ خضر نے کیا کیا؟ لما خلق السفینہ. اب آپ کو خضر کا قصہ یاد ہے نا، کہ حضرت خضر کا حضرت موسیٰ کا، کہ حضرت خضر جب جا رہے ہیں ایک دفعہ کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی واقعی کی ڈیٹیل میں جاؤں. اگر بچے آپ سے سوال کریں تو پلیز آپ بچوں کو ایکسپلین کیجئے گا. ایک دفعہ خضر کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ نہیں سمجھ پاتے،
ایک دفعہ حضرت خضر ایک بچے کا قتل کرتے ہیں، حضرت موسیٰ نہیں سمجھ پاتے. ایک دفعہ ایک گری ہوئی دیوار کی مرمت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ نہیں سمجھ پاتے. امام کہتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہوا تھا کہ جب خضر نے کشتی کو سمائی موسیٰ حکمت نہیں سمجھ سکے؟ بس اگر تم حکمت نہ سمجھو، وہاں موسیٰ کو کیا کرنا تھا؟ موسیٰ نے خضر کو فالو کرنا، بس اسی طرح مجھے فالو کرو. دیکھیے یہ وجہ ہے، یعنی یا تو امام کو نہیں پہچانا جاتا یا دنیا کی وجہ سے امام سے. اچھا مگر ایسا نہیں ہے کہ سارے امام کے ساتھ نہیں تھے، امام کے ساتھ تھے کچھ. یہاں اس میں بس آخری جملہ جو میں رہ گیا مجھ سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کیوں صلح کی ہے میں تمہیں بتا دوں آج. وَلَوْلَا مَا أَتَيْتُ لَمَا تُرِكَ مِنْ شِيَّةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. یہ جو سازش کر رہے ہیں اگر میں صلح نہ کرتا تو وجہ ارض پر، دنیا کی زمین پر ایک بھی ہمارا شیعہ باقی نہ بچتا. لہٰذا مجھے صلح کرنا ضروری ہے. کس لیے؟ آپ کے لیے، تاکہ دوبارہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 400 ملین سے زیادہ شیعہ دنیا میں ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ انہی وجوہات سے، آئمہ کی مصلحت کی وجہ سے. البتہ میں نے جیسے عرض کیا کہ کچھ لوگ جو ہمیشہ آئمہ کے ساتھ رہے ہیں، جس میں قیس بن سعد بن عبادہ ہے. قیس بن، یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں. دیکھیے ایک طرف عبید اللہ ابن عباس جو قریبی چچا کا بیٹا، وہ منہ پھیر کے چلا جاتا ہے دنیا کی خاطر، اور ایک طرف قیس بن سعد بن عبادہ. بھئی سعد بن عبادہ یہ ان میں سے ہیں جو سقیفہ میں موجود ہیں، گو کہ مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ان کا بیٹا شیعان علی میں سے قیس بن سعد بن عبادہ. یہ امام علی کے زمانے میں امام اس کو آخری وقت میں مصر بھیجتے ہیں. امام کہتے ہیں کچھ لشکر ساتھ لے جاؤ، کہتے ہیں امام میں اکیلا کافی ہوں. یہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد پورا مصر کا کنٹرول سنبھالتے ہیں. جب امام شہید ہو جاتے ہیں تو یہ واپس آتے ہیں امام حسن کے پاس آتے ہیں. یہاں ان کو بھی معاویہ لالچ دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ تو مجھے لالچ دیتا ہے، تو مجھے جو دنیا کے خدا کی بہترین انسان ہے، مجھے ان سے دور کر کے بدترین انسان کے پاس جاؤں اس پیسے کی خاطر. ایسے بھی ہیں. بس امام کو ان کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو. ہمارے پاس روایتیں ہیں امام صادق سے کہ جو امام مہدی کے جو اصحاب ہوں گے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہوں گے. وہ راتوں کو عبادت گزار ہوں گے، دنوں میں شیر کی طرح ہوں گے. وہ 40 مردوں جیسا کام کرتے ہوں گے. اپنی محبت میں وہ خستگی ناپذیر ہوں گے، یعنی ان کو کوئی تھکن نہیں ہوتی. ان کے دل لوہے کی طرح ہوں گے، ہماری محبت میں راسخ ہوں گے. دیکھیے یہ جو شہید بزرگوار ابھی 1 جنوری میں شہید ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں. کتنا اخلاص اور کتنی، تو دیکھیے کیا کرتا ہے خدا، محبت ڈال دیتا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ جب ان شہید کو شہید کیا گیا تو کس طرح سے محبت کا اظہار ہوا ہے پوری دنیا سے. بہرحال خداوند تعالی ہمیں آپ لوگوں کو سب ایک دفعہ پھر مبارک ہو. امام حسن واقعاً ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں، اور امام کی معرفت کے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کا حکم ہے اس دنیا میں بھی کونوا مع الصادقین، آپ صادقین کے ساتھ رہیں، اور آخرت میں بھی صادقین کے ساتھ ہو. خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام حسن کے صدقے میں جتنے یہ مومن اور مومنات یہاں پر موجود ہیں، خدا ان سب کی حاجات کو پورا فرما. خداوند تعالیٰ ان مومنین اور مومنات میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کی نعمت عطا فرما. جن کے روزگار میں کمی ہے، جن کے رزق میں کمی ہے، ان کے رزق میں اضافہ فرما. خداوند تعالیٰ جو بے روزگار، جو بے اولاد ہیں، انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما. خداوند تعالیٰ جو ان میں مریض ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر وقار، ڈاکٹر مہدی اور ان کے بچے، خدا ان سب کو شفا عطا فرما، جلد از جلد شفا. جتنے یہ مومنین و مومنات ہیں جن میں سے جو مریض ہیں، خدا انہیں شفا عطا فرما. دنیا جہان کے مومنین جہاں جہاں مریض ہیں، خدا انہیں شفا عطا فرما. خداوند تعالیٰ ان مومنین کے اور تمام مومنین و مومنات کے جو مرحومین اس دنیا میں نہیں رہے، جو ان کے لوڈ ون اس دنیا میں نہیں ہیں، خدا ان پہ مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما. خدایا ہمیں اہل بیت کی محبت پہ قائم رکھ، امام حسن کی محبت پہ قائم رکھ، تمام آئمہ کی محبت پہ قائم رکھ.
امام مہدی کی محبت پہ قائم رکھ، ہماری زندگی بھی امام کی محبت پہ رہے اور موت میں بھی امام کی محبت پہ واقع ہو۔ رحم اللہ من قرئ الفاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ خیر آغا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً مومنین، یہ مال دنیا ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتی ہے، اور یہ شمر اور ہولی اور عمر سعد، یہ ساری یقیناً کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اگر آپ آمادہ ہیں تو آئیے انشاءاللہ دعائے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہم اپنی پروگرام کا انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ولیک الحجۃ ابن الحسن، صلواتک علیہ وآبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلا عینا حتی تسکنہ والزکاة ومتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ خیر مومنین، آپ کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارکباد۔ آغا صاحب آپ کو بھی انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور خصوصاً دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔